बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। एक तरफ फुटबॉल का मेला कतर में जारी है तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रही है और पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का 1 दिसंबर से आगाज होगा। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में, दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 17 दिसंबर से कराची में खेला जाएगा। पहले इस बात की खबरें आ रही थी कि शायद लॉन्ग मार्च की वजह से या सियासी हालात की वजह से रावलपिंडी के टेस्ट को कराची शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन दोनों ममालिक ईसीबी का जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मुत्तफिका तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पहला टेस्ट मैच पिंडी में कराया जाए और रावलपिंडी में टिकट्स की फरोख्त भी शुरू हो गई है। इस क्रिकेट की सीरीज के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट किस समत जा रही है और किस तरह की पिचेस तैयार होंगी पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज में। इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन, जो मुतादिद बार सिलेक्टर भी रहे, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम, जिन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में उस जमाने में 171 विकेटें हासिल की। अब तो टेस्ट मैचेस धड़ाधड़ हो रहे हैं, उस जमाने में बड़ा गैप आता था, फिर जो टेस्ट मैच होते थे 5 रोज़ा, उन टेस्ट मैचेस में 1 दिन का वक्फा भी होता था और फिर उसके बाद मैच शुरू होता था। लेकिन इकबाल कासिम ने उस दौर में 50 टेस्ट मैचेस खेले। हालांकि पाकिस्तान की स्पिन ट्रायो बड़ा मशहूर था, अब्दुल कादिर मरहूम, तौसीफ अहमद और इकबाल कासिम, और बड़ा मुश्किल होता था अपने आप को टीम में जगह बनाना। लेकिन इकबाल कासिम ने अपनी न सिर्फ जगह बनाई बल्कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी इन्होंने 999 फर्स्ट क्लास विकेटें हासिल की। इनसे हम बात करेंगे और इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को भी ऑनलाइन लेंगे इंग्लैंड की सीरीज के हवाले से। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हैं इकबाल कासिम साहब से। इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। अब इकबाल भाई, T20 क्रिकेट तो खत्म हो गई, अब तो सबकी नजरें 50 ओवर के वर्ल्ड कप पर हैं जो आइंदा बरस भारत में होगा, लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की टीम आ रही है। आप कैसे इसको किस निगाह से देखते हैं? 2005 के बाद टेस्ट सीरीज खेलने इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। देखिए, इस लिहाज से तो ये बहुत खुशाइन बात है कि काफ़ी अरसे बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है टेस्ट मैच खेलने के लिए। ये लंबे क्रिकेट का वर्जन है और ये 5 दिन चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट की जो सही मज़ा है, जो लोग जी हाँ, वो जो है देखने को मिलेगा। एक बॉलर्स की, बैट्समैन की हिकमत अमली पता चलेगी, कप्तान की हिकमत अमली पता चलेगी, लंबी लंबी इनिंगें होंगी, तो अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर है। अच्छा, कप्तान की आपने बात की इकबाल भाई, शाहिद आफरीदी का एक बयान आया कि बाबर आजम दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, इन्हें अपनी बैटिंग पर तवज्जो देनी चाहिए, इनको T20 की कप्तानी नहीं करनी चाहिए। और भी बाज लोग, कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं कि कप्तानी का दबाव नजर आता है बाबर आजम पर T20 क्रिकेट में, अभी तक उन्हें वो गुर सीखने में कुछ वक्त लगेगा। आपकी क्या राय है? बाबर पे प्रेशर है, एक दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन हो गया था और अब T20 में नंबर 4 रैंकिंग पे आ गया। देखिए, ये तो सारी चीज़ें पहले सोचने वाली है कि एक हमारा एक स्टार जो इन मेकिंग था और आहिस्ता आहिस्ता वो बन रहा था और उसकी इतनी पजीराई हो रही थी दुनिया में। आई डोंट नो क्यों हम उतनी जल्दी करते हैं कि फैसला करके उसको अपने कप्तानी का बोझ उसके ऊपर डाल दिया। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि भाई एक आपने काम कर दिया तो अब वो जाहिर है वो कोई पैदाइशी कप्तान तो है नहीं, या हमारे सिस्टम ने ऐसा कोई कप्तान का निज़ाम नहीं दिया जो निकल गया है। तो ये तो आपने वन टाइम लर्निंग एयर प्लेट लगा के उसको भेज दिया। अब उसमें गलतियां भी कर रहा है और उसमें वो अच्छा भी कर रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो उसकी बैटिंग इफेक्ट कर जाती है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मगर अब एक नया हमारा, क्योंकि ये हमारा कल्चर डिफरेंट है, अब अगर आप इसको हटाते हैं तो एक नए इसके रिपरकशंस होंगे और इसकी और प्रॉब्लम्स होंगी, टीम के अंदर भी होंगी, इसकी अपनी बैटिंग के बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़े। तो इसलिए बहुत सोच समझ के फैसला करना है और उसकी मुशावरत से करना है ताकि उसको भी इसमें शामिल किया जाए ताकि अच्छा फैसला। लेकिन इकबाल भाई, वो तो लोग जो बात कर रहे हैं वो T20 की कप्तानी के हवाले से कह रहे हैं कि बाबर चलें। टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच हार गया, आपको याद होगा यहाँ पर। फिर पाकिस्तान उससे पहले वेस्ट इंडीज के दौरे पर गया, बाबर आजम की कप्तानी
پاکستانی میں ایک ٹیسٹ میچ وہاں ہارا، اگرچہ پھر دوسرا جیت گیا. پھر سری لنکا کے دورے پر اس سال پاکستان پہلا ٹیسٹ ہارا، ایک ٹیسٹ ہارا، ایک ٹیسٹ جیتا، دوسرا ٹیسٹ میچ ہار گیا. تو اگر ٹیسٹ میں بھی دیکھیں تو بابر اعظم کی جو ٹیکٹیکل مسٹیکس ہیں، یا تو یہ جو ٹیم مینجمنٹ ان کے ساتھ ہے جو لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہ لے رہی ہے، گورے بھی آئے ہوئے، یا تو وہ اس کو بتائیں، یا پھر یہ کہ آپ اس کو پھر اس طرح سے پریپیئر کریں کہ مستقبل کے لیے وہ پاکستان کا کامیاب کپتان ہو. لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا اقبال بھائی. نہیں، آپ کی بات درست ہے، کیونکہ یہ T20 کا جو فارمیٹ ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابر اس کو چھوڑ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ون ڈے اور ٹیسٹ میچ کی کپتانی کو کر لیں. بہت صحیح ہے. اور لمبی اننگ ہے، اس کے اندر ان کے پاس ٹائم بھی بہت ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر جب وقت آ سکتا ہے تو دوبارہ بھی بن سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ ہڑا ہڑی والا جو گیم ہے نا، تبدیلی یہ بالکل، کیونکہ بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ شاہد آفریدی جو بیان دے رہے ہیں، ان کا بیان آیا کہ شاداب خان، رضوان یا شان مسعود، تو بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاہین آفریدی کے لیے مستقبل کی راہ ہموار کریں. لوگوں کی اپنی پرسپشن ہے، اپنی اوپینین ہے، لیکن شاہد آفریدی بڑے بلنٹ طریقے سے انہوں نے بول دیا. اقبال بھائی، بابر جو تھا اس ورلڈ کپ میں بجھا نظر آیا. ابتدائی 5 میچز میں صرف 39 رنز تھے، پھر اس کے بعد اس نے سیمی فائنل میں ایک اچھی اننگز کھیلی، فائنل میں اگرچہ اس نے 30-32 رن بنائے لیکن سلو کھیلا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بڑا تجربہ ہے، ٹیمیں آپ نے سلیکٹ کی ہیں، چیف سلیکٹر ہیں، آپ کی رائے کیا ہے کہ ایز این اوپنر T20 میں بابر اعظم کو جانا چاہیے یا تھوڑا سا اپنے آپ کو نیچے لانا چاہیے؟ دیکھیے، ہم تو شروع دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اور رضوان کی جو پیئر ہے اس کو بریک کر دیں، کیونکہ آپ کے پاس جو اسپیشلائزڈ T20 کا پلیئر ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. آپ اس کو نمبر 3 پہ کھلائیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. چاہے فخر زمان ہو، شان مسعود ہو، کوئی بھی ہو، وہ ضائع ہو رہے ہیں نا. آپ ان سے کام لے لیں. اور پھر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دونوں اچھے پلیئر نہیں، بہت آؤٹ اسٹینڈنگ، یہ پاکستان کی سٹار ہے اور ان ساری بیٹنگ ساری ان کے گرد ریوالو کرتی. تو یہ اسٹریٹجی بنا لیں کہ ایک آدمی ان میں سے نیچے چلا جائے اور فخر زمان کو اوپر لے کے آئے، یا جو بھی شان مسعود آ جائے، یا whoever make up. تو اس سے ایک آسانی یہ ہو جائے گی کہ آپ کو ایک کھلا بیٹسمین مل جائے گا اور وہ ایک سائڈ سے آپ کو رنز ملیں گے، اور لیفٹ اور رائٹ کا کمبینیشن ہو تو بہت اچھی بات ہے. یہ آپ دیکھیں کہ بولرز کی لائن اور لین بھی ڈسٹرب کرنے کا سبب بنتا ہے. تو آئی تھنک یہ کام ہے ٹیم مینجمنٹ کا، سوچنے کا کہ ہم کو کیا اسٹریٹجی بنانی ہے، اور اس میں سب میں ہر چیز کے اندر مشاورت کر لیں تو ہو سکتی ہے اچھی چیز. آپ کے دور میں اقبال بھائی فٹنس پہ، کھلاڑیوں کی فٹنس پہ بعض اوقات ابھی کوشچن مارک اٹھایا جا رہا ہے. آپ کے دور میں کیا کرائیٹیریا تھا؟ اب جیسے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ آفریدی یا فخر زمان مکمل طور سے فٹ نہیں تھے، لیکن ورلڈ کپ میگا ایونٹ تھا، اس لیے ٹیم مینجمنٹ نے اور سلیکٹرز نے چاہا کہ بس وہ آ جائیں ٹیم میں. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی اگر پری میچیور ان کو اگر آپ انٹر کریں گے تو ان کا کیریئر بھی داؤ پہ لگ سکتا ہے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا پھر؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. دیکھیں، یہ اس پہ میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ پلیئر کو 110% فٹنس کے بعد ہی، اگر ایک بار رننگ پلیئر چاہتے ہیں تو اگر انفٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس وقت تک واپس نہیں آنا چاہیے جب تک وہ کھیل کے ان گیم اپنی فٹنس نہیں ثابت کرتا. کیونکہ پھر کیا بریک ڈاؤن ہو گیا تو اس کا تو اپنا نقصان ہے ہی ہے، ٹیم کا بھی نقصان ہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں، ایسا بولر جو پاکستان کا صفحہ اول کا بولر ہے، اگر ہم اس کو کھلا کے، وہ تو بیچارہ نہیں بول رہا تھا، آپ ڈاکٹر نے کلیئرنس کر دی، اس کو کھلا دیا. اب 2 اوور کے بعد تو پھر ظاہر ہے اس کو کوئی پین ہوا تو اس میں وہ کیا کرے گا؟ پھر اس کے اوپر ساری برائی آ جاتی ہے کہ وہ کیوں کھیلا. بھائی وہ تو کلیئرنس ملی تھی تو کھیلا، ورنہ نہیں کھیلتا. ایسے ہی فخر زمان کا بھی کیس ہے اقبال بھائی، جب وہ کھیلا وہ انفٹ ہو گیا، پھر انہوں نے ٹریولنگ ریزرو سے محمد حارث کو شامل کیا. تو فخر زمان کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ جلدی انہوں نے کر دیا، ری ہیب کرنے کے لیے بھیجا لندن، لیکن اتنی جلدی اس کو نہیں ڈالنا. ری ہیب کرنے کے بعد ٹیسٹنگ تو کرو، ڈائریکٹ میچ میں کے اندر ٹیسٹنگ تھوڑی ہونی ہے. آپ اس کو ایک میچ کھلاؤ پورا 2 دن کا 3 دن کا، اس میں اس کو 12-15 اوور کا کوٹا کراؤ، آپ اس پہ پوری جان لگائے، اس کے اندر اس کو وہ ثابت کرے، پھر لے کے آئے نا. یہ تو نہیں نا کہ اب آپ نے ری ایپ کیا، وہ اسے انڈور ٹریننگ کر دی. اقبال بھائی اپنا نمبر بڑھانے کے لیے کہ نہیں جی وہ فلی فٹ ہے، یا پلیئرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ میرا خیال ہے پلیئر تو بیچارہ وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی میں گھس جاؤں، اس کو بھی چاہیے کہ آرام کرے نا بھائی تھوڑا سا، کیونکہ آگے کیریئر اتنا لمبا ہے اور پھر اس کی امپورٹنس ہے. کوئی فرق نہیں پڑے گا یار، ایک میچ اگر وہ 2 میچ یا ایک سیریز نہیں کھیلے گا کوئی قیامت تھوڑی ہو جائے گی. نہ اس کو کوئی نے وہ ایسا نام ہے کہ اس کو تو کسی وقت بھی آنکھ بند کر کے آپ لا سکتے ہیں. تو آپ کو یہ فکر کرنی نہیں چاہیے، یہ ٹیم مینجمنٹ کی ذمہ داری ہے، بہت بڑا کرائم ہے. آپ انفٹ لڑکے کو لے جاتے ہیں اوپر سے، پھر آپ ٹریننگ وہ اس کو ری ایپ میں ڈالتے ہیں،
بغیر سوچے سمجھے پھر کھلا دیتے ہیں، پھر وہ انجرڈ ہوتا ہے. اب زاہد کی مثال آپ کے پاس موجود ہے. ایسے کتنے بولر ہیں جو انفٹ ہوئے اور پھر واپس ان کا پتہ ہی نہیں ہوا چلا اور کھلا کے اور پھر فارغ کر دیتے ہیں. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے پاکستان کے سابق چیف سلیکٹر، سابق ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم سے. ہم ایک بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اقبال قاسم سے پوچھیں گے کہ اپریل 2018 میں شاہین شاہ آفریدی نے اپنے انٹرنیشنل کرکٹ کیریئر کا آغاز کیا اور اب تک وہ پاکستان کی جانب سے 25 ٹیسٹ میچز، 32 ون ڈے انٹرنیشنل میچز اور یہ 7 میچ ورلڈ کپ کے اگر آپ ملا لیں تو 47 T20 انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں، لیگز الگ کھیلے. تو آخر ان کا جو ورک لوڈ جو تھا اس کو مینیج کیوں نہیں کیا گیا، کون کرتا ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ٹو ایکسپریس نیوز. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر ایکسپریس اسپورٹس پیج میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہے پاکستان کے فارمر چیف سلیکٹر، فارمر ٹیسٹ کرکٹر اقبال قاسم، اور بریک پر جانے سے قبل میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے سینئر اسپورٹس اینکر جرنلسٹ سید یحییٰ حسینی. اب ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے اسپورٹس اینکر، اسپورٹس جرنلسٹ، سینئر اس لیے نہیں کہوں گا، نوجوان ہیں تو ابھی آہستہ آہستہ سینئر ہوں گے، لیکن حافظ محمد عمران کسی تعارف کے محتاج نہیں، ہمارے پروگرامز میں آتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ایلوبریٹ کرتے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے، لیکن پہلے اقبال قاسم سے ایک سوال کر لوں. اقبال بھائی، جس طرح یحییٰ حسینی اپنی رائے ویلکم بیک آفٹر دا بریک، پروگرام کا آخری بریک، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے فارمر ٹیسٹ سلیکٹر اقبال قاسم، فارمر ٹیسٹ کرکٹر، اور ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے حافظ محمد عمران نے کہ جو اس وقت اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے بریک پر جانے سے قبل. اب پروگرام کو تھوڑا آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. اقبال قاسم صاحب، آپ کی نظر میں انگلینڈ کی ٹیم جو پاکستان آ رہی کس طرح کی پچز تیار کرنی چاہیے، کیونکہ ان کی اسپن بالنگ ویک ہے اور ہم نے آسٹریلیا کے خلاف اس طرح کی پچ تیار کی اور الٹا ہو گیا، خود آپ اپنے دام میں سیاد آ گیا، آسٹریلیا میں لاہور ٹیسٹ ہرا کر چلا گیا. آپ کی کیا اوپینین ہے، کس طرح کی وکٹیں ہونی؟ دیکھیں، پہلے تو آپ اپنی اسٹرینتھ کا ایویلیوشن کریں کہ آپ کی اسٹرینتھ فاسٹ بالنگ ہے ہماری، فاسٹ بالنگ ہے، اور پھر دوسری بات ہے آپ کے پاس بیٹنگ ایسی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر اسپنر اگر ایک آدھ دو آپ کھلا بھی دیں گے تو آپ کے پاس جو بیٹسمین جو کھیلنے والے ہیں وہ اپوزٹ اسپنرز کو کھیلنے میں اتنا اچھے نہیں ہیں. جیسے پہلے ہوا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے پلیئر ہوتے تھے، محمد یوسف، انضمام الحق، جاوید میرداد، یہ گریٹ پلیئر ہوتے تھے جو اسپنرز کو بہت اچھا کھیلتے تھے. تو آپ کے لیے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ آپ ایسی بیٹنگ وکٹ بنائیں جس میں سیم بولر کو بھی فائدہ ہو اور تھوڑا بہت اسپن ہو جائے تیسرے چوتھے دن تو وہ ٹھیک ہے. مگر اگر آپ نے ایکسپیریمنٹ کیا، اسپنرز کا وکٹیں بنا دی اور آپ اپنے اسپنرز کے اوپر ریلائی کیا تو بھائی آپ ان کو تو آؤٹ کر لیں گے لیکن آپ کے پلیئر ہے وہ پرابلم ہو جائے گا. صحیح. عمران، آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اب جو پہلے خبریں آ رہی تھی کہ پنڈی کے بجائے کراچی ٹیسٹ ہو جائے پہلا 1 دسمبر سے، لیکن اب ٹکٹیں بھی فروخت ہونا شروع ہو گئی. اب یہ فائنلی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ پہلا ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں 1 دسمبر سے ہوگا، پھر دوسرا ٹیسٹ میچ جو ہے وہ 9 دسمبر سے ملتان اور تیسرا 17 دسمبر سے کراچی میں. آپ کی کیا رائے، کس طرح کی دکھتے ہیں جو موسم ہے، سرد موسم ہے، نومبر دسمبر میں سیریز ہو رہی ہے، جس آپ کی رائے میں کس طرح کی پچز ہوں گی؟ ایک میں بالکل 30 سیکنڈ میں وہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں. وہ جو بابر اعظم صاحب کے والد صاحب کی، میں کوئی 15 برس سے زیادہ بابر کو کور کر رہا ہوں یہاں پر لاہور میں، اور بابر کے والد صاحب کو کرکٹ کے معاملات میں بالخصوص جب ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تعریف ہو رہی ہے، ایک کرکٹ کے ماہر کی حیثیت سے میدان میں نہیں آنا چاہیے. جن کا جو کام ہے ان کو کرتے رہنا دینا چاہیے، اور ان کو یہ بھی ان کو حق نہیں ہے کہ وہ کرکٹ کامنٹیٹرز کو یا پاکستان میں کرکٹ ایکسپرٹس کو یا کرکٹ کے کھیلوں کے صحافیوں کو اس طرح سے الفاظ استعمال کرنا چاہیے. کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کچھ ہفتے پہلے ایک اور بھی معاملہ ہوا تھا جس میں انہوں نے پھر بعد میں آگے بتایا تھا کہ بابر ان کو جانتا نہیں ہے. یہ لوگوں کو اس قسم کی باتوں میں الجھانا نہیں چاہیے. وہ اپنا کام کریں، بابر کو اپنا کام کرنے دیں، اور جو لوگوں کا کام کرکٹ پر بات کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، خامیوں کی نشاندہی کرنا ہے، ان کا اپنا کام ہے، ان کو اپنا کام کرنے دیں. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں پاکستان اور یہ والی سیریز جو ٹیسٹ سیریز ہے انگلینڈ. ہارتے ہارتے بچے، بابر اعظم کی سینچری، رضوان کی سینچری، پاکستان بچ گیا ہارتے، لیکن پھر لاہور ٹیسٹ ہم ہار گئے. تو آپ کی نظر میں سپورٹنگ وکٹس ہونی چاہیے یا آپ کی نظر میں ایسی وکٹس ہونی چاہیے جہاں بیٹسمین رنز کے انبار لگائیں؟ میرا خیال ہے کہ بیٹنگ وکٹ بنائیں وہ زیادہ بہتر ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس
ایٹ لیسٹ چانس تو ہے کہ آپ ایک اچھا ٹوٹل 5 دن کا میچ چلنا بھی تو ہے. اور اگر آپ نے ایڈونچرس کوئی کام کیا تو جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی کہ وہ آپ کو وکٹ بھی اچھی نہیں ہوگی اور دنیا بھی باتیں کرے گی اور میرٹ کے پوائنٹس بھی چلے جائیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنی اسیسمنٹ کر لیں کہ آپ کے پاس تھیلے میں ہے کیا آپ کے پاس بیٹسمین ایسے ہیں کہ آپ اگر کوئی فاسٹ وکٹیں بناتے ہو تو وہ جھیل سکتے ہیں, اگر اسپنر کو جھیل سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. اب اپوزیشن کو تو بات کی بات ہے, پہلے اسٹریٹجی اپنے آپ نے دیکھیں, اپنے بالنگ آپ کی قدرے بہتر ہے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل بری, قدرے بہتر ہے. بیٹنگ آپ کی تھوڑی, بیٹنگ آپ کی جو ہے وہ بہت سسپیکٹ. چلتے چلتے حافظ عمران ایک جملے میں بتائے گا, جس طرح اقبال بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ڈیسائیڈ کریں تو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا, بتائیے آپ ایک جملے میں. دیکھیے صاحب, بات یہ ہے وہ گھنٹی لوگ لے کے پھر رہے ہیں لیکن بلی قابو نہیں آ رہی. وہ اپنے گلے میں باندھنا چاہ رہے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہیں وہ بلی قابو نہیں آ رہی ہے, بلی اوپر چڑھی جاتی ہے اور بلی نے ابھی تک کسی کو اوپر چڑھنے کا راستہ سکھایا نہیں ہے, اور لوگوں سے بات چیت بھی بند کر دی اس نے. اس لیے لیکن مختصر یہ دیکھیں, جیسے اقبال بھائی نے کہا ہے, بالکل اپنی اسٹرینتھ کا اندازہ پاکستان کرکٹ کو لگانا چاہیے, پاکستان کرکٹ ٹیم کو, اور ایک اچھی کرکٹ ضرور دیکھنے کو ملنی چاہیے. یہ جذباتی بیانات سے یا جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے کرکٹ میں. بہت بہت شکریہ حافظ عمران, آپ نے وقت دیا ہمیں. اقبال بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اٹ واز پلیجر ٹاکنگ ٹو یو. اقبال قاسم ہمیشہ ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں, محبت ہے ان کی, ہم ان کو شارٹ نوٹس پہ بلاتے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی, کیونکہ ہمارا مقصد بابر اعظم کے والد پر تنقید کرنا نہیں ہے, لیکن انہیں یہ بتانا ہے کہ ان کا بیٹا اس وقت دنیا کے بہترین بیٹسمینوں میں ہے. کہیں آپ نے سنا کسی اور دنیا کے کرکٹر کے والدین بیانات دیتے, کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا. وراٹ کوہلی کے تو والد کا انتقال ہو گیا, جب وہ کپتانی سے ہٹ گئے تو کیا ان کی والدہ نے یا ان کے بھائی نے کوئی بیان دیا, تو ہمیں خود سوچنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی آج کی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی. انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کی تو اگلے شو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.